बाहर आँखों में है कोई दम की ये सारी, बाहर आँखों में। एफजीएन चैनल के नाज़रीन, आज फिर से आपको हमारे प्रोग्राम हालात का आईना में खुश आमदीद। आज का दूसरा सिलसिला है और इंशाअल्लाहुल करीम आज हम इस पर बड़ी ही प्यारी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हदीस पाक सुनते हैं। नबी रहमा शहनशाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आज हम सिलसिले का मौजू लेकर आए हैं इल्म की कमी, जो कि बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। इल्म की कमी से नुकसान बहुत होते हैं। इल्म की कमी यानी जहालत। जहालत अंधेरा है और इल्म नूर है। अंधेरे में बंदे का होगा क्या, एक कॉमन सेंस है। चल नहीं पाएगा, टकरा जाएगा, नुकसान होगा, पता नहीं क्या क्या उसके साथ होगा। और जब इल्म की रोशनी होगी, माशाल्लाह बुलंदी, उरूज, कामयाबियाँ, तरक्कियाँ, फलाह, ये सब उसको मिलेगी। अब इल्म की कमी, ये आज हमारा मौजू है, जो कि हमारा एक नासूर बन चुका है। ये मर्ज़, ये प्रॉब्लम नासूर की हैसियत से हमारे सामने आ कह कर खड़ी हुई है। इसका हल आज हमने तलाश करना है और उसकी तरफ हमने मिलकर बढ़ना है। इल्म के ज़रिए आदमी ईमान व यकीन की दुनिया आबाद करता है। इल्म भटके हुए लोगों को सीधा रास्ता दिखाता है। बुरों को अच्छा, दुश्मनों को दोस्त, बेगानों को अपना और दुनिया में अमन व अमान की फ़ज़ा कायम करने में इल्म का बुनियादी किरदार है। इल्म ना होने की वजह से बंदा मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम में जा पड़ता है। जैसे अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो अरब के हालात थे वो देखेंगे तो इल्म की कमी के बाइस थे। बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करना, औरतों का कोई राइट ना होना, औरतों पर ज़्यादती करना, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐलान नबूवत से पहले था, आपकी आमद से पहले था। ये इल्म दीन से दूरी के बाइस था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो जो पहली आयत मुबारक नाजिल हुई उसमें इक़रा का ज़िक्र है, पढ़ो। यानी हमारे दीन इस्लाम ने ही इल्म की बहार लाने की बात की है, इल्म को आम करने की बात की है, इल्म सीखने और सिखाने का जज्बा दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले आए थे। वहाँ 2 हलके लगे थे, एक ज़िक्र करने वालों का और एक इल्म दीन सीखने सिखाने वालों का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र करने वालों के हलके को पसंद ज़रूर फरमाया, लेकिन तशरीफ़ वहाँ रखें जहाँ इल्म सीखा सिखाया जा रहा था, तो पसंद किया गया। और वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जलवा अफरोज़ हो गए, जहाँ इल्म की बैठक थी, इल्म की महफ़िल थी। इल्म का मामला बहुत ऊँचा है। और यकीन न जाने, जाहिल शख्स और आलिम शख्स, इन दोनों की सोच में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। दोनों को अगर हल तजावीज़ करने के लिए कहा गया, मिसाल के तौर पर एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए एक जाहिल को कहा गया भैया आपके नज़दीक क्या सलूशन है इसका, और एक आलिम को कहा गया जिसकी नज़र कुरान व हदीस पर है, उसको कहा गया, तो दोनों के सलूशन में ज़मीन व आसमान का फ़र्क होगा। अच्छा, बेहतर, सुथरा सलूशन, एक हल एक आलिम दीन दे पाएगा, क्योंकि जाहिल और आलिम बराबर हो ही नहीं सकते। कुरान करीम ने ऐलान फरमाया, जैसे इरशाद हुआ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। तर्जमा कंजुल ईमान, आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह इसका तर्जमा करते हैं, तुम फरमाओ क्या बराबर हैं जानने वाले और अनजान? नसीहत तो वही मानते हैं जो अक्ल वाले हैं। तो जानने वाले और अनजान, आलिम और गैर आलिम, ये बराबर नहीं हो सकते। तो इस कमी को दूर करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए? सिंपल है, सोचना, प्लान करना, उसके मुताबिक अमल करना। हर मोहल्ले की मस्जिद में अगर ये सिलसिला शुरू हो
کہ ہمارے محلے کے مسجد کے اطراف میں جتنے نوجوان ہیں ہم نے سب کو علم دین سکھانا ہے۔ دیکھو سیدھی سی بات میں بیان کروں کہ جہالت کے اندھیرے سے نکالنے کا کام علم دین ہی کرے گا۔ ہاں، دنیا کے دیگر علوم ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، ڈاکٹر بنائیے گا، انجینئر بنائیے گا، پروفیسر بنائیے گا، لائر بنائیے گا، بالکل بنائیے گا، ہماری قوم کی نیڈ ہے، ہمارے ملک کی حاجت ہے، اچھے ڈاکٹرز بھی چاہیے، اچھے لائرز بھی چاہیے، اچھے انجینئرز بھی چاہیے، مگر علم دین ان تمام پر فائق ہے، ان تمام پر فضیلت رکھتا ہے۔ اگر علم دین والا بندہ ہوگا نا، وہ ڈاکٹر بھی ہوگا تو ماشاءاللہ میٹھی زبان ہوگی، لائر بھی ہوگا تو سوہنا انداز ہوگا، اگر کسی بھی منصب پر کسی بھی پروفیشن میں ہوگا مگر علم دین اس کو ہوگا، اس کے اندر نرمی ضرور ہوگی، کیونکہ علم دین والے کے نظروں میں قرآن و حدیث ہوگا، نرمی کے فضائل پر اس کی توجہ ہوگی، وہ نرم وہ خود ہوگا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک اس کے سامنے ہوگا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں کتنی نرمی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرمی ہی کو پسند فرمایا کرتے۔ وقت کے بہت بڑے ولی شیخ کامل پیر کامل مولانا محمد الیاس اتار قادری کی بات بس ابھی یاد آئی ہے، فرماتے ہیں ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ تو ناظرین، ہمیں علم دین کی طرف آنا ہے، علوم کی طرف آنا ہے، مختلف علوم حاصل کرے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، جیسے میں نے عرض کیا، مگر علم دین ساتھ میں حاصل ہونا انتہائی ضروری ہے۔ مدارس میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کو انسان ہونے کی تعلیم دی جاتی ہے، کہ انسان کو انسانیت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ قرآن و حدیث نے انسان کو انسانیت کی تعلیم دلائی ہے۔ اللہ پاک کرے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بنے، حدیث مبارکہ پڑھنے والے بنے، تو ہماری سوسائٹی میں اگر اویئرنیس یہ پیدا کی جائے، علم دین پھیلایا جائے، انشاءاللہ ہمارے ملک سے بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، ہماری سوسائٹی سے بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک کا، ہماری ملت کا بڑا سرمایہ کیا ہے؟ اس کا نوجوان، یہ صحت مند ہوگا، یہ ٹیلنٹ ہوگا، اس کے پاس علم ہوگا، اس کے مینرز اچھے ہوں گے، اس کے اچھے اخلاق ہوں گے، تو یہ اپنی قوم کا، اپنی برادری کا، اپنے گاؤں کا، اپنے اسٹیٹ کا، اپنے دیش کا نام بھی روشن کرے گا۔ بے علم کیا روشن نام کرے گا؟ تو لہٰذا ہمارے نوجوانوں کو علم کی طرف لانے کے لیے ہم نے کچھ اقدامات کرنے چاہیے۔ وہ کیسے کرنے چاہیے؟ ہر ایک اپنے طور پر اس پر ورک کرے۔ کچھ ٹپس یہاں سے دی جا سکتی ہے، جیسے بھائی کوئی ڈاکٹر بن رہے ہیں تو ان کو سہولت دی جائے گی کہ علم دین بھی حاصل کرو۔ کس طرح سے؟ دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے نا، آن لائن سیشنز اس کے ہوتے ہیں، ڈیلی 30 منٹ کے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے علم دین حاصل کرے تاکہ قرآن و حدیث سینے میں سما جائیں، اس کا علوم سینے میں سما جائیں، انشاءاللہ روشن و منور ہوگا وہ خود بھی اور اس کے قریب آنے والے سب بھی۔ نوجوان کو سنبھالنا انتہائی ضروری ہے، ہاں جی جناب، انتہائی ضروری ہے۔ فتنوں کا دور ہے، عریانیت کا دور ہے، خواہشات کو پورا کرنے میں مارا مار لگی ہوئی ہے۔ اگر علم دین ہوگا نا ناظرین تو کیا کرے گا بتائیں میرا نوجوان؟ اس کے پاس آپشن ہو گیا، یا تو ماں باپ کے پاس رہ کر 50,000 میں اپنا گھر چلا لے، ماں باپ بیوی بچوں سے دور رہ کر 1,00,000 1,50,000 روپے کما لے۔ علم دین اگر ہوگا تو کیا سوچے گا؟ یار ماں باپ سے بڑھ کر نعمت کیا ہے؟ ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ کر وہ جو سکھ حاصل کر سکتا ہے دنیا میں کسی اور جگہ شاید اس کو نہ ملے۔ بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر ان کی تعلیم و تربیت پر جو اس کو سکون ملے گا شاید کسی اور جگہ نہیں ملے گا۔ تو اس کی چوائس یہ ہوگی میں 50,000 چلیں گے لیکن ماں کے قدموں میں رہوں، 1,50,000 نہیں چلیں گے کہ ماں کے قدموں سے دور ہو جاؤں۔ اور آپ دیکھیں نا، اب جیسے دنیا بھر میں لوگ جاتے ہیں، جن کو علم نہیں ان کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، جعلی ویزے لگائے جاتے ہیں، اللیگل ایک ملک سے دوسرے ملک جائے جاتے ہیں، کشتیوں کے ذریعے جاتے ہیں۔ کتنے واقعات ایسے ملتے ہیں، کشتیاں ڈوب گئی، لوگ مر گئے، یہاں سے وہاں ہو گئے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے۔ تو یہ کیوں ہوا کہ علم نہیں ہے۔ اگر ہمارے معاشرے کے نوجوان کو علم ہوتا تو اس کو ادھر ادھر جانے کی حاجت نہیں ہے۔ میں یقین کریں ابھی ہمارا ناگپور، ہمارے انڈیا کا ایک شہر ہے ناگپور، وہاں ایک ہمارا ماڈل جامعۃ المدینہ ہے،
وہاں میں گیا، طلباء کرام نے وہ عجیب عجیب چیزیں وہاں بیان کی. وہ گرم پانی کیسے نکلے گا، وہاں گیسز کے کیمیکل کا یوز کر کے انہوں نے کچھ نئی چیزیں بیان کی تھی. وہ دیکھ کر عقل حیران رہ گئی ہے. تو یہ کہ مدارس میں یہ بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب پہلے کے دور میں اگر آپ دیکھیں گے تو مدارس ہی میں تو جناب انجینئر بنا کرتے تھے، سائنسدان بنا کرتے تھے، باقاعدہ الگ علم تو اس کا تھا نہیں. ہماری ہی کتب میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو ایک عالم ہوگا ساتھ دنیاوی طور پر بھی وہ بڑا ہو سکتا ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ ہر اہل محلہ، ہر مسجد والا یہ ٹھان لے میرے محلے کے نوجوانوں کو میں نے علم دین سے آراستہ کرنا ہے. جس دن محلے میں علم دین عام ہوگا انشاءاللہ مدینے کی یادیں تازہ ہوگی، گھر گھر قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، حیا سے نظریں جھکے بھی ہوگی. اب آپ دیکھیں، سیدھی سمپل سی بات عرض کر رہا ہوں. آج کل بہت کچھ معاملات چل رہے ہیں. اگر محلے میں دیکھیں گے تو نامحرموں کے معاملات ہے، یہاں وہاں کی جو کسی کی عزت داؤ پر لگ رہی ہے، کسی کا کچھ ہو رہا ہے، کسی کا کچھ ہو رہا ہے. اگر ہمارے محلے کے نوجوانوں میں، اسلامی بھائیوں میں، اسلامی بہنوں میں علم ہوگا، ان کی نظروں میں کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے مسلمان مردوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچے رکھیں. جب اس کے پاس علم ہوگا یہ برائیوں سے بچے گا، ایک پرامن معاملہ، ایک پرامن معاشرہ قائم پائے گا اگر علم کی بہار ہوگی. اسی طرح سے دیکھیے گا ناظرین، تعلیم کی کمی سے ہونے والے نقصانات، تعلیم کی کمی سے بہت نقصانات ہوتے ہیں. 2-3 مثالیں میں آپ کو پیش کرتا ہوں. سگنل، جو روڈ کے سگنل ہوتے ہیں، ٹریفک کے جو سگنل ہوتے ہیں، اس پر جا کر دیکھ لیجئے گا کہ ہمارے نوجوان اس سگنل کی ریڈ لائٹ پر کہاں رکتے ہیں، وہ دھڑالے سے چل پڑتے ہیں. حالانکہ ہونا کیا چاہیے، رک جائے. نقصانات کیا ہے؟ اس کی اپنی جان کو خطرہ ہے یا اس کی وجہ سے دوسرے کو جان کو خطرہ ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ جو کہ بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک بک لیٹ دی ہے. اس بک لیٹ میں کوشچن یہ دیا ہے، کیا آج آپ نے ٹریفک قانون کی پاسداری کی؟ ہیلمٹ پہنا، سگنل پر پراپر کھڑے رہیں، یہ ہوگا. اچھا، اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے لوگ اپاہج ہو جا رہے ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمیشن ہو رہا ہے، وہ برین ہیمریج ہو رہا ہے، بلڈ نکل رہا ہے، پتہ نہیں کتنی مصیبتوں میں لوگ مبتلا ہیں. دوسری چیز عرض کیے دیتا ہوں، اخلاق بری طرح سے پٹ گئے. کسی کو تھوڑا سا دھکا لگ گیا تو صبر کرنا تو بھول ہی گیا، بندہ چڑھ بیٹھا ہے، لڑائی تو تبے ابے تبے سب کچھ شروع ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ علم کی کمی کی وجہ سے. ایمانداری سے بتائیے گا آپ مجھے سننے والے، کیا ہمارے گھر میں شکریہ کا ماحول ہے؟ جزاک اللہ یہ ماحول ہے کہ اگر چاچو نے پانی دیا ہے بھتیجے کو تو کیا بھتیجا چاچو کو بول رہا ہے چاچا بہت شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ، یہ بولا جا رہا ہے؟ بہت کم جگہ پر ہو رہا ہوگا. اسی طرح سے بڑوں کا معاملہ لے لے یا چھوٹوں کا معاملہ، وہ بڑوں میں نہ شفقت رہی نہ چھوٹوں میں ادب رہا. یہ سارے معاملات آ چکے ہیں. اس کمی کو دور کرے گا قرآن و حدیث کا علم. تو آئیے ہم سب مل کر قرآن و حدیث کے علم کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہوں، کوشش کریں. اچھا، یہ ملے گا کدھر؟ کہاں ملے گا؟ جناب آپ کی دعوت اسلامی تو موجود ہے نا، آپ کے شہر میں نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں، اتنا بڑا مسئلہ نہیں، انٹرنیٹ کا دور ہے. دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے ہماری www.dawatislamiindia.org، اس پر وزٹ کیجیے گا اور وہاں آن لائن کورسز سے سہارا لیجیے گا. آپ کو جو کورس کرنا ہے وہاں جو کورسز لکھے ہیں وہ انشاءاللہ پڑھائے جائیں گے. قرآن کریم پڑھا جائے گا، درس دلائے جائیں گے. اتنی بہترین کتابیں علم دین کے لیے لکھی ہے، اور گفتگو کے آداب ایسی بہترین کتاب ہے. اگر اس کو ہمارے چینل والے دکھا دیں یہ کتاب کون سی گفتگو کے آداب، اور مکتبۃ المدینہ کا جو نمبر بھی اس پر شیئر کرے، یہ کتاب گھر میں لے کر آ جاؤ. یہ تعلیمات اسلام ہے، یہ دین کی تعلیم ہے، یہ علم دین کی تعلیمات ہے. دیکھیے گا بات کرنے کا طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے، انداز کیا ہے، کس طرح سے سامنے والے کے ساتھ ہم نے کرنا ہے. بہت ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی. یہ مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، بڑی آؤٹ کلاس ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تعلیم نہ ہونے کے نقصانات اور بھی ہے. جوانوں کا جری ہو جانا،
بدماشی پر آ جانا، ہفتہ وصولی کرنا، اور وہ بولتے ہیں ہمارے یہاں بولتے ہیں بھائی بن جانا، تو وہ ساری چیزیں، بھائی سے مطلب وہ ملنے والا بھائی نہیں، ہفتہ وصولی والا بھائی ہو گیا. تو یہ ہماری کہاں اسلام کی تعلیمات ہیں؟ مگر علم نہ ہونے کے سبب بندے اس طرف بڑھ رہے ہیں. اسی طرح سے تعلیم کی کمی سبب ہے غربت کا. ایک تعلیم یافتہ نوجوان سامنے ہو، جس کے اخلاق اچھے ہو، ملنساری ہو، اس کو جاب جلدی مل جائے گی. اور ایک غیر تعلیمی یافتہ شخص ہو اور اس کے اخلاق بھی صحیح ہیں، اکھڑا ہوا ہو، اتنی زیادہ سوچ پڑتی نہیں ہے، اس کو جاب جلدی ملے گی نہیں. بے روزگاری بڑھے گی. اب بے روزگاری بڑھے گی تو پھر وہ چوری ماری بڑھے گی، لوٹ مار بڑھے گی، خیانت بڑھے گی، اور غنڈہ گردی بڑھے گی، اور معاشرے کے اندر وہ بے چینی بڑھے گی، اعتماد اٹھے گا، بھروسہ خلاص ہو جائے گا، کتنے سارے مسائل ہو جائیں گے. مگر یہی چیز اگر علم ہوتا تو پھر یہ نتیجہ دیکھنے کو نہیں ملتا. میں دونوں علوم کی بات کروں. دیکھو دنیاوی علم حاصل کرنا بھی چاہیے ضروری ہے، اور دینی علم تو جان اصل ہے، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. اللہ پاک ہم پر رحمت کی نظر فرما دے. میں نے بہت پہلے کہا تھا، جرائم یعنی کرائم کو ختم کرنا ہے تو عالم کی ضرورت ہے. کرائم کو ختم کرنا ہے عالم کی ضرورت ہے. ایسا کیوں کہا؟ جی بالکل سچی بات ہے، صحیح بات ہے. عالم کے تعلق سے آیا ہے کہ ایک قرآن مجید میں ہے کہ علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. اب جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، فراڈ نہیں کرے گا، مسائل نہیں کرے گا، مار دھاڑ نہیں کرے گا، الٹی سیدھی چیزیں نہیں کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، ہر بات میں اللہ سے ڈرے گا. ظلم ہو گیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا، زیادتی ہو گئی تو اللہ کو کیا جواب دوں گا، ماں باپ کی حق تلفی ہو گئی اللہ کو کیا جواب دوں گا، بیوی کے ساتھ برا سلوک کیا ڈر جائے گا اللہ کو کیا جواب دوں گا، بچوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے اللہ کو کیا جواب دوں گا. تو یہ علم والوں کی شان ہے کہ وہ ہر لمحے اس پر رہتے ہیں کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا. اللہ کا ڈر ان کے دل میں بیٹھا ہوا رہتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر بیٹھا ہوا ہو نا، وہ جرائم نہیں کرتا ہے، جرائم ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. راستے سے پتھر پڑا ہوا ہو تو ہٹا دیتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کانٹا پڑا ہوا ہو تو ہٹا دیتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کانچ پڑی وہ لوگوں کو زخمی کرے گی وہ ہٹا دیتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، روڈ بلاک نہیں کرتا ہے. ابھی بہت بڑے عالم دین، اللہ سے ڈرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھیے مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب، انہوں نے ذہن دیا کہ روڈ بلاک کر کے اپنے شادی منگنی کے فنکشنز نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کہ پتہ نہیں کہ کب کسی کے گھر میں ایمرجنسی آ جائے، ایمبولنس کی حاجت ہو، ایمبولنس آ رہی ہو اور بیچارے کے جان دڑ 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 کر رہی ہو، ادھر وہ تڑپ رہا ہو، سسک رہا ہو، بلک رہا ہو، اور ہمارے فنکشن کی وجہ سے اس کو پراپر علاج نہیں ملے گا تو پرابلم ہو جائے گی نا. تو لوگوں کو تکلیف نہ ہو، یہ مولانا الیاس قادری صاحب فرماتے. کیوں فرماتے؟ یہ خود اللہ والے، یہ خود عالم دین ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو ایک علم بہت اثر رکھتا ہے. ناظرین کوشش کرے اپنے بچوں کو علم دین سکھانے کی. اچھا، جو علم دین سکھاتے ہیں نا، ان کے بچے معاشرے میں بھی ان کے لیے عزت کا باعث بنتے ہیں، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائیں گے. ہاں جی جناب، جن کے بچوں کو قرآن و حدیث کا علم ہوگا وہ بچے ماں باپ کے قدم چومتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جن کو قرآن و حدیث کا علم نہیں ہوگا وہ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس کے طرف بھیجتے ہوئے نظر آئیں گے. چانسز ہے اس کے. آج کل تو ویسے بھی کہ ایک سلسلہ چلا ہوا ہے کہ بوڑھا اور بوڑھی کا ہے، کتوں کو رکھتے اپنی کار میں، ماں باپ کو نہیں. لائیو مناظر بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کتوں کو پیار کرتے ہیں، کتوں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، پیٹ اینیمل جس کو بولتے ہیں اس کو لے کر جاتے ہیں. ماں باپ کھانس رہے تو بولے ہیں بیکٹیریا پھیلے گا اس میں. ارے بھیا یہ کہاں کی بات آ گئی ہے؟ یہ ہے علم دین اور دیگر کا فرق. علم دین ہوگا تو وہ سوچے گا کہ سب سے پہلا حق تو میری ماں کا ہے، اس نے مجھے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، 2 سال تک مجھے دودھ پلایا ہے. باپ ہے، خون پسینے کی کمائی کما کر اس نے مجھ پر وہ سایہ کی طرح رہا ہے، دھوپ شدت اس نے برداشت کی ہے، جوانی مجھ پر لٹا دیے. وہ احسان فراموش نہیں ہوگا بچہ، ہو ماں باپ کا فرما بردار ہوگا. بہنیں اس کے حق ادا کرے گا، حق تلفی نہیں کرے گا، پراپرٹی ہڑپ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. اسلام نے جو عورتوں کو حق دیا ہے پورا ادا کرے گا. وہ پراپرٹی میں جو حصہ دیا ہے وراثت کا وہ پورا دینے کی کوشش کرے گا. وہ ہم میں سے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا.
استاذ کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، طالب علم کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، ماں باپ کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، معاشرے کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ ہر ایک اپنا اپنا کردار ادا کرے تو تعلیم کی کمی بہت جلد دور کرنے میں ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ ایگزامپلس اس کی پیش کرتا ہوں میں کہ جو طلباء تعلیم تو حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر فائنینشیلی طور پر کمزور ہیں، ان کی فائنینشیلی طور پر ہیلپ کی جائے۔ جیسے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف بڑے ذہین تھے، تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے مگر فائنینشیلی کمزوری تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مالی سپورٹ کیا، ان کا کئی سالوں تک گھر کا خرچہ چلایا اور الحمدللہ ایک امت کے لیے بڑے امام بن کر امام ابو یوسف ابھرے ہیں۔ تو اب یہ ہمارے بزرگوں نے کر کے دکھایا ہے۔ محلے کے ایسے افراد ہیں جن کو ہم اٹھا کر اچھی تعلیم دینا چاہیے، لیکن معاملہ یہ آتا ہے کہ ہم کو سارا کام 2.5% سے کرنا ہے، یعنی زکوٰۃ سے کرنا ہے۔ ہر کام زکوٰۃ سے کریں گے؟ بھیا زکوٰۃ ہے ان لوگوں کے لیے جو غریب ہے، فقیر ہے، ان جو شرعی فقیر ہے، ان لوگوں کے لیے زکوٰۃ ہے۔ مدارس کے لیے زکوٰۃ ہے کہ یہ زکوٰۃ کے ذریعے علم دین عام ہوں اور غریبوں کی غربت دور ہو اور بے سہاروں کو سہارا مل جائے، جو شرعی حق رکھتے ہو ان کو دیا جائے۔ تو 2.5% کے علاوہ بھی ہمارا کام اس میں ہونا چاہیے۔ اپنی جیب سے کچھ بچوں کو اپنے ذمے لے لیا جائے کہ ان کو ہم علم سکھائیں گے۔ اسی طرح سے اچھے تعلیمی ادارے بنانے میں ہم سپورٹ کریں۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے ہونا چاہیے، جی ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، بھائی جان ہونا چاہیے سب کہہ رہے، اب کرنا چاہیے، ہم سب نے کرنا چاہیے۔ ہاں جی ہم سب نے کرنا چاہیے، کسی نہ کسی حد تک کہیں نہ کہیں ہمارا انوالومنٹ تعلیم کو عام کرنے میں ہونا چاہیے۔ مشورہ دے کر ہو، فائنینشلی سپورٹ ہو، اور ایک مورل سپورٹ دے کر ہو، حوصلہ بڑھا کر ہو، تعمیرات ایسی کرا کر ہو، انفرا ایسا مضبوط دے کر ہوں، تو یوں ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، مدد کریں گے، تب انشاءاللہ تعالی علم کی بہاریں ہمارے ہاں عام ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے وہ افراد جن کے بچے پڑھ رہے، بچوں کو ایک تعلیم کا انوائرمنٹ دیا جائے، ان کی تعلیم میں جو چیز حرج پیدا کر رہی ہے، جو پرابلم اور رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، ان کو دور کیا جائے، ان کو ٹارچر نہ کیا جائے۔ اور ایک بات یہاں رک کر کہوں گا، اگر اپنے بچوں کو ہم صرف پرسنٹیج کا ہی کہے تو پھر ہو گیا، کام ہی ہو گیا۔ اپنے بچوں کو صلاحیت مند بنائیے گا، اس کے اندر سکلز پیدا ہو، گٹس پیدا ہو۔ ایک کتاب میں پرسنٹیج لے لیا اور آن گراؤنڈ جب دنیا میں آئے گا، لوگوں کے سامنے جب وہ پرفارم کرے گا اور وہاں کمزور پڑ جائے تو مشکل ہو جائے گی۔ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، کون سا بچہ کیا صلاحیت کا حامل ہے اس پر ہم نے غور کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے ایک بچہ اگر فقہ میں اس کو ہے انٹرسٹ تو فقہ کی تعلیم اس کو دی جائے، جس میں حدیث کا انٹرسٹ ہے تو حدیث کی تعلیم دی جائے۔ ہاں جی جناب اگر ڈاکٹر کا انٹرسٹ ہے اس کو ڈاکٹر بنایا جائے، انجینئر بنتا ہے بنایا جائے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، پروفیسر بنتا ہے بنا دیا جائے، لائر بنتا ہے بنا دیا جائے، جس میں انٹرسٹ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب آپ دنیاوی علوم سکھاؤ گے تو لازم ہوگا دینی علم سکھانا، اور ویسے بھی تو لازم تو ہے ہی ہے۔ فرض علوم سکھایا جائے، ایمان سکھایا جائے، عقائد سکھایا جائے، عشق رسول سکھایا جائے، محبت رسول سکھائی جائے، یہ ساری چیزیں اس میں ہونی چاہیے۔ اچھا جب بچہ اسکول سے ہو یا مدرسے سے اپنے گھر آئے، اس بچے کی حوصلہ افزائی کی جائے، حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے بیٹا آج مدرسے میں کیا پڑھا؟ ابو میں نے ماشاءاللہ پہلی تختی پڑھ لی، ماشاء اللہ واہ میرے بیٹے نے پہلی تختی پڑھ کے آ گیا۔ اب اس پہ مذاق نہ اڑایا جائے۔ بعض جگہ ہوا ایسا کہ کوئی سنت سیکھ کر آیا بندہ، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچہ، اس کا مذاق اڑایا گیا، اب وہ بیچارہ مدرسے میں گیا ہی نہیں، نتیجہ اس کا اچھا نہیں ہوا۔ اس طرح سے اگر کوئی کمزور بچہ ہے، آج کمزور ہے، تھوڑی کوشش کرنے کے بعد اس کی کمزوری دور ہو سکتی ہے، ذہنی طور پر وہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ ہماری حوصلہ افزائی، ہم ان کو
حوصلہ بڑھانے والی باتیں کرے. ہاں بیٹے تو کر سکتا ہے, تو آگے بڑھے, ماشاءاللہ ہم تیرے ساتھ ہے, اللہ کی مہربانی ہے. یہ سوچ مت رکھنا کہ تجھے یاد نہیں ہوتا ہے, تیرا حافظہ کمزور ہے. یہ ساری چیزیں اس کو کرو گے اس پیارے بچے کے ساتھ تو پھر مزہ نہیں آئے گا, وہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا. اس کو جذبہ بڑھاتے رہیے گا, اس کا جوش بڑھاتے رہیے گا. جو تعلیم ہم اپنے اولاد کو دے رہے, خود بھی اس کا کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے, تاکہ بچہ جب گھر میں آئے تو اس کو وہ ماحول ہم فراہم کر سکے, وہ ماحول ہم اپنے بچے کو دے سکتے. تنقید کرنا بہت آسان ہے. تجھے یہ نہیں آتا ہے, تم کو وہی نہیں آتا ہے, بس یوں جا کر آ کر وقت برباد کر رہے ہوں, تم یہ چراؤ گے, تم وہ چراؤ گے, تو تم کب دھو گے, تو تم سوسا دھو گے, تو فلاں جگہ پر کام کرو گے. اس طرح کے بچوں کے ساتھ بیہیو نہیں ہونا چاہیے. بچے کبھی شرارت بھی کریں گے, کبھی یاد کریں گے, کبھی یاد نہیں کریں گے, کبھی موڈ آف ہوگا, کبھی کھیلنے کا من کرے گا, کبھی کچھ من کرے گا. تو اب ایسی صورت میں بچوں کے ساتھ بچوں کے مینٹل لیول دیکھ کر ہم نے ان سے ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے, ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے. معنامہ فیضان مدینہ میں ایک بڑی پیاری بات پڑھنے کو ملی تھی کہ بچے کی ذہانت کو پہچاننے کی کوشش کرے کہ اس وقت بچہ کیا کیفیت میں کیا سوچ رہا ہے. جیسے اگر بچے نے شکایت کی کہ سب مجھے ہی ڈانٹتے ہیں, چھوٹے کو کوئی کچھ بولتا ہی نہیں, اب سمجھیے گا بچے کا ذہن ڈسٹرب ہو رہا ہے. اب اس کو وہاں اس کو شفقت دی جائے, اس کو پیار دیا جائے. تو اس طرح سے اگر رہو گے تو بچہ آپ کی بات مانے گا بھی, وہ آپ کی کہی ہوئی بات کو سنے گا بھی, آپ کے دیے ہوئے کام کو کرے گا بھی. بہت سارے بچے بولتے ہیں, پیرنٹس بولتے ہیں ہوم ورک نہیں کرتا ہے. بھیا آپ ہوم ورک کروائیں گے تو وہ کرے گا. آپ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو زبردستی بٹھانا پڑے گا, لالچ دے کر بٹھا دو, کچھ اچھی گفٹ دے کر بٹھا دو. تدبیر کرنی پڑے گی, حکمت عملی استعمال کرنی پڑے گی. یوں ہی معمولی نہیں ہے علم دین حاصل کرنا, معمولی نہیں ہے کچھ علوم دیگر بھی حصول کرنا, معمولی نہیں ہے. اس میں سٹرگل لگے گا, کوشش لگے گی, دونوں جانب سے ہوگی. ایک استاذ کی جانب سے بھی ہوگی, ٹیچرز کی جانب سے بھی ہوگی, اور پیرنٹس کی جانب سے بھی اس کو سپورٹ دیا جائے گا. تب کہ یہ بچہ جا کر نکھر کر سامنے آئے گا. اللہ نے چاہا اس انداز کو ہم لے کر چلیں گے, انشاءاللہ ہمارا بچہ ایک مضبوط عالم دین بن سکتا ہے. دنیاوی علوم اگر پڑھا رہے اس میں بھی ماہر فن وہ بن سکتا ہے. کہیں پر بھی جائے اہل سنت و جماعت کے مدارس میں جائے, عاشقان رسول کے مدارس, عاشقان رسول ہی استاذ بنائے جائیں, انشاءاللہ تعالی عز و جل دنیا بھی اچھی رہے گی, آخرت بھی اچھی رہے گی. تو یہ ساری چیزیں ہوگی کب؟ جب علم سے وابستہ ہوں گے. آئیے نیت کریں علم دین سے وابستہ ہونے کے لیے. دعوت اسلامی کے ساتھ لگے رہیے گا, FGN چینل بھی دیکھتے رہیے گا. رمضان المبارک کی افطار کے بعد یہ سلسلہ دیکھنا بھی آپ کو بہت مبارک. باہر دنیا ہے فانی, نظر نہ کر اس پر. باہر دنیا ہے فانی, نظر نہ کر اس پر. ہے کوئی دم کی یہ ساری باہر آنکھوں میں, ہے کوئی دم کی یہ ساری باہر آنکھوں میں.